खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम आपको आज की संडे ऑनलाइन सर्विस में वेलकम करते हैं। खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आप सबकी हाज़िरी के लिए मैं शुक्रिया करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी कोई भी दुआ या ज़रूरत है तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं और हम प्रेयर आज के सरमन के बाद इन सारी दुआओं को मुनाजातों को खुदावन के हजूर रखा जाएगा। तो आइए अपने सरों को झुकाएं, खुदावन की हजूरी को महसूस करें और दुआ करें। कद्दूस 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 रब्बुल फ़ादिर ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक, तो जो था तो जो है तू जो जिंदा खुदावंद है, हम तेरी हजूरी में झुकते हैं। तू जो अज़ल से ज़बा किया हो बर्रा है ए कद्दूस खुदावंद, हम तेरी हजूरी में आते हैं और अपनी सारी दुआओं और ज़ात मुनाजात को तेरी हजूरी में रखते हैं। हमें अपने आप में बढ़ने का फजल दे ए खुदावंद। हम तेरी हजूर में मुल्तजी हैं कि तू ही ए खुदावंद दुनिया का बचाने वाला है, तू ही हमारा मुहकम किला है, हमारे छुपने की जगह ए खुदावंद। हम तेरी हजूरी में मन्नत करते हैं कि ए खुदावंद तेरी हजूर में आज जो हम आजमाइश मुश्किल में है इस वक्त, तो इस मुश्किल से हमें निकाल ए खुदावन। तेरा शुक्र है कि हम तेरे खून खरीदे लोग हैं और ए खुदावन तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के बहाए हुए लहू की वजह से ए खुदावन हम तेरी हजूरी में आते हैं और तेरी हजूरी में मिन्नत करते हैं कि इन दिनों को, इस आजमाइश की घड़ी को ए खुदावन तेरे हजूर से घटाया जाए। इस वक्त सिर्फ मसीही कौम ही ऐसी है जो तेरी हजूर में दुआ कर सकती है कि ए खुदावन इस पूरी दुनिया के लिए इस आजमाइश को ए खुदावन तू रोक और कम कर। ए खुदावन ये दिन आजमाइश के घटाए जाए ए कद्दूस खुदावन। मैं चाहती हूँ कि ए खुदावन यीशु, मैं तेरे हुज़ूर में मिन्नत करती हूँ कि ए खुदावन इस बीमारी को, इस वबा को ए खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से बांध, ताकि ए खुदावन दुनिया में ए खुदावन तेरे नाम की मुनादी हो और ए खुदावन बहुत सी रूहें ए खुदावन बचाई जाएं। ये एक आजमाइश है हमारे ऊपर, ताकि ए खुदावन दुनिया जाने कि तू ही जिंदा खुदावन है और तू ही सिर्फ निजात दे सकता है और तू ही बचा सकता है। ए कद्दूस खुदावन हम पर रहम कर और फजल कर, मेरी इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगती हूँ तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे होसिया उसका 6 बाब उसकी पहली 3 आयत। आओ हम खुदावन की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज़ के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावन के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिद यकीनी है, वो हमारे पास बरसात की मानिद यानी आखिरी बरसात की मानिद जो ज़मीन को सैराब करती है आएगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। अब मैं अपने बेटे एडन आसिफ से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो खुदा के पाक कलाम के लिए दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र हो कि हम सब आज तेरे कलाम को सुनने को है। खुदावन तू हमारे ज़हनों को खोल और हमारे दिल की आंखों को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझ पाए, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू प्रेज़ गॉड। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। बहुत शुक्रिया आप लोग लाइव आए, आप लोग इस सर्विस का हिस्सा बने और खुदावन का शुक्र हो आज की सारी दिन के लिए, सारे दिन की खुदावन की हिफाजत के लिए। मैं ये फ़ोन अपने सामने रख रहा हूँ, पास रख रहा हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहा है, ताकि जब हम मैसेज के बाद दुआ करें तो हम इन तमाम नामों को, इनकी तमाम रिक्वेस्ट को दुआ में याद करेंगे और खुदा के सामने हम इस दुआ को, इस रिक्वेस्ट को भी रखेंगे। अजीजों, अभी आपके सामने खुदा के जिंदा कलाम में से एक हवाला पढ़ा गया है, होसिया नबी का सहीफा, और उसके 6 बाब की पहली 3 आयत आपके सामने पढ़ी गई हैं। और ये खुदावन की तरफ से एक पुरुम्मीद मैसेज है, एक पुरुम्मीद पैगाम है। और खुदा के कलाम में उसके 6 बाब की पहली 3 आयत में जब हम शुरू करते हैं तो लिखा है कि आओ हम खुदा की तरफ रजू करें,
عزیزو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جن حالات میں سے گزرے ہیں، دنیا کی اس وقت جو حالت ہے، جو صورتحال ہے، یہ سب آپ لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور دنیا اس وقت ایک بڑے عجیب دور میں سے گزر رہی ہے۔ اور شاید اگر آپ نے میرا پچھلا میسج بھی لاسٹ سنڈے کو سنا ہو تو اس میں بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کس رخ اور کس طور پر چل رہی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو کلام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یسوع مسیح کی آمد بہت قریب ہے، اور ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے حضور تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے بچنا ہے تو اس کو اس کے نیکی کے اعمال، اس کی نیکیاں یا اس کی بھلائیاں یا اس کا مال و دولت یا اس کا علم یا اس کی طاقت یا اس کا اختیار یا اس کا رعب اور دبدبا یا اس کے اعلیٰ عہدے اسے نہیں بچا سکتے۔ اس وقت بچانے کے لیے ایک ہی امید ہے، اور وہ امید ہے یسوع مسیح، یسوع مسیح ناصری، زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری، وہ ہماری امید ہے۔ خداوند کا شکر ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک لمحے میں اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی، الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ دنیا کے کاروبار جاتے رہے، لوگوں کے بزنسز جاتے رہے، سب کچھ ایک سیکنڈ میں بند ہو گیا، اور یہ کسی خاص علاقے، شہر، گروہ، قوم یا کسی ملک پر نہیں، یہ عالمگیر سطح پر پوری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی ہے۔ دنیا بالکل بند ہو کے انسان کی رفتار صفر پر آ گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزنسز بند ہو چکے ہیں، کمپنیاں بند ہو چکی ہیں، کاروبار بند ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ایسے بہت سے نام نہاد چرچز جنہوں نے بزنس بنایا ہوا تھا، جن کے اندر 15 20 50 ہزار لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی، اور بڑے بڑے ایریناز بند ہو گئے ہیں، بلڈنگز خالی پڑی ہیں، دفاتر خالی پڑے ہیں، شہر خالی پڑے ہیں، سنسان اور ہوکا عالم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں سنسان ہیں، اسٹیشنز بند ہیں، ایئرپورٹس بند ہیں، دنیا بالکل رک کر رہ گئی ہے۔ لیکن ہم ایک چیز ضرور دیکھتے ہیں، ایسے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ساری ترقی کی رفتار جہاں رک گئی ہے، پارٹیاں رک گئی ہیں، شادی بیاہ رک گئے ہیں، لوگوں کے بڑے بڑے کام، حتیٰ کہ جنازوں کے جو بڑے بڑے سلسلے تھے وہ سب رک گئے ہیں، لوگ دفنانے کے لیے بھی کسی کے ساتھ نہیں جا رہے۔ ہم بڑی بڑی باتیں سنتے تھے کہ جی لوگ زندوں کو تو دھکے دیتے ہیں، مردوں کو کاندھے دیتے ہیں، اور جنازے لوگ دشمنیاں بھول کر موت مٹی پر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایسی بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اس دنیا کو بالکل لاک ڈاؤن ایک لمحے، ایک منٹ کے اندر کر دیا ہے۔ ایسا کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کیسے کاروبار چل رہے تھے، کہیں پر بزنسز تھے، رونقیں تھی، دن اور رات کا 24 گھنٹے کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب یہ زمین رکی ہو۔ پارٹیاں، کھانے، ضیافتیں، ہوٹل، کھیل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا تھا۔ بڑے بڑے کعبہ خانے ایک لمحے کے اندر بند ہو گئے، اور یہ سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہوا۔ اور جو بڑے بڑے بزنسز پہ، اپنے دولت پہ، اپنے رتبے پر فخر کرتے تھے، وہ سب کہاں آ گئے؟ محض ایک کمرے کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ دنیا رک گئی ہے، ایک بات ہے کہ آج بھی ایماندار لوگ منادی کر رہے ہیں، اور وہ منادی رک نہیں رہی، پوری دنیا رک گئی ہے۔ اور یہ وعدہ ہمیں یاد آتا ہے کہ رہے گا نام صدا تیکر مسیدہ، سب کچھ ہو جائے گا، یہ پہاڑ الٹ جائیں، دنیا اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے، بزنسز تباہ ہو جائیں، انسان کہیں بھی چلا جائے، لیکن خدا کی روح سے بچ نہیں سکتا۔ داؤد کہتا ہے میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ ہم اس کے روح سے بچ نہیں سکتے۔ اس کا نام آج بھی روئے زمین پر قائم ہے، اور ایسی نازک صورتحال میں میرے پاس آج آپ کے لیے ایک امید افزا پیغام ہے، ایک خوبصورت پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے رجوع لاؤ، آؤ ہم رجوع لائیں، آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے وہی ہم کو شفا دے گا۔ اور یہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ایک ایمان کے اندر روح القدس کی قدرت میں یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے اپریل کے اندر، ہم خدا کی بڑی نجات کو، یہ پوری دنیا خدا کی بڑی نجات کو دیکھے گی۔ یسوع مسیح نے جب اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ دنیا کے آخر میں کیا کچھ ہوگا، تو یہ تو ابھی ابتدا ہے، اور یسوع مسیح نے یہ کہا
کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جائیں, ابھی تو ان دنوں کی ابتدا ہے, اور وہ دن گھٹائے کیسے جائیں گے؟ وہ عزیز و مسیحی لوگوں کے ایمان سے, ان کی دعاؤں کے وسیلے سے دن گھٹائے جائیں گے. اور ہم دنیا کی شفاعت ہیں, ہم دنیا کے لیے نجات کا پیغام ہے, کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہے. سب کچھ جاتا رہا, صرف یسوع مسیح کا نام قائم ہے. ہم دیکھتے ہیں, اپنے حوالے کی طرف آتے ہیں, کہ اس نازک صورتحال میں, اس نازک وقت کے اندر ہمیں خدا کی تلاش کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, جو ہمیں اس مشکل میں, اس گھڑی میں, اس آزمائش دے سکتا ہے. اگر آپ رومیو 8ویں باب کی 37 آیت کے اندر دیکھیں تو اس میں پولس رسول بڑا خوبصورت لکھتا ہے رومیوں کے نام, اور ان کو بتاتا ہے کہ ان سب حالتوں میں ہمیں اس کے وسیلہ سے, کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے فتح سے بڑھ کر غلبہ ملتا ہے. ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے فتح سے بڑھ کر غلبہ. لیکن جب ہم رجوع لاتے ہیں, وہی وقت ہے جب ہم نجات کو حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح کی طرف توجہ دیتے ہیں, تو پھر ہماری پریشانیاں, مشکلات, آزمائشیں, سب کچھ جاتا رہتا ہے, اور ہم خدا کی طرف رجوع کرنے اور اس کی تلاش کرنے کی صورت میں نجات کو دیکھتے ہیں. صرف اس صورت میں ہمیں نجات مل سکتی ہے جب ہم خدا کو تلاش کریں. ہم داؤد کے زبوروں میں بھی اکثر چرچ میں بڑے جوش سے گاتے ہیں, جو ڈھونڈ دے راہ یہوہ دا, دل زندہ ہووے اونا دا. آج کون ہے جو یہوہ کا راہ ڈھونڈ رہا ہے؟ عزیزو, اس وقت خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے, میں نے دیکھا ہے کہ ایسی جگہوں پہ خدا کے آج کے نبی جو خدا کی نبوت کے کلام کو لے کر گلیوں میں چلاتے پھر رہے, ریپینٹ, کم ٹو لارڈ, توبہ کرو, خدا کی طرف رجوع لاؤ. یہ خوبصورت بات ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک زمین کی انتہا تک اور سب قوموں میں یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کی خوشخبری نہ دی جائے گی. اس لیے ہمیں خدا کے حضور میں اپنے ایمان کو قائم رکھنا ہے, تب خدا اپنا ظہور دکھائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اسی نے مارا ہے وہی ہم کو مرہم پٹی کرے گا, وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا. یہ 2 روز خدا کی حضوری میں ہم نہیں سمجھتے کہ کتنے دن ہیں یا کتنے, لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کو جھنجھوڑنے اور جگانے کا وقت ہے. آئیے ہم اپنے خدا کے کلام کے موافق زندہ کریں, اور پھر اس کی طرف سے حیات تازہ کو, تازگی کو ایک بار پھر. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک نئی, آپ کے سامنے ایک نیا افق کھلتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کھلے میدان میں کسی بڑی جگہ پر کھڑا دیکھتے ہیں تو دور ہمیں ایک ہورائزن نظر آتا ہے جہاں زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کی ہورائزن تک جائیں تو جب اس مقام تک پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا افق کھل چکا ہوتا ہے. اب ہمیں نئی حیات تازہ کی ضرورت ہے, اور وہ یسوع مسیح کی طرف توجہ لانے کے وسیلہ سے ہے. اور جب ہم اس پر توجہ کریں گے تو ہم بھلائی دیکھیں گے. کلام کہتا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے, جو یسوع مسیح پر توجہ کرتا ہے, کلام یسوع مسیح ہے, اس کے منہ کا کلمہ ہے, خدا کا بیٹا ہے, جو اس پر توجہ کرتا ہے, جو اس کی جانب دیکھتا ہے, جو اس کی صلیب کی جانب دیکھتا ہے. لکھا ہے کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی, یسوع مسیح کے سوا کوئی نجات نہیں ہے. یہ میں اعلان کہتا ہوں, یسوع مسیح کے پاس آؤ, اس کے کفارہ کا اقرار کرو تو تم نجات پاؤ گے. وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا, اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اس کی حضوری کے طالب ہوں گے, جب ہم اس کو پکاریں گے, تب وہ ہمیں شفا بخشے گا. اور تب وہ ہمیں نہ صرف شفا بخشے گا بلکہ وہ ہمارا سب کچھ ہی بدل دے گا. اب بدلنے کا وقت ہے, اب نیا ہونے کا وقت ہے. پیدائش کے اندر میں دیکھتا ہوں, اگر آپ دیکھیں پیدائش 32 باب کے اندر اس کی 24 آیت کے اندر ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ جب یعقوب پہاڑ پر اکیلا تھا تو اس نے خدا کے فرشتہ سے کشتی کی.
یہ خدا کے فرشتہ کی کشتی جو ہے یہ ایمان کی بہت خوبصورت مثال ہے, اس کو مت بھولے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کا اقرار کرنے کی, اپنی غلطیوں کا, اپنی کوتاہیوں اور اپنی سستیوں کا, ایمانداروں کو اپنی سستیوں کا اقرار کرنے کی. پولس کہتا ہے کہ اگر میں خوشخبری سناؤں تو اس میں میرا کچھ فخر نہیں ہے, لیکن مجھ پر افسوس ہے, مجھ پر افسوس ہے اگر میں خوشخبری نہ سناؤں. یہ پولس کے الفاظ ہیں. آج یہ آپ کے لیے ان الفاظ کی بازگشت ہے کہ یسوع مسیح کی خوشخبری کو سنائے, اس لیے کہ ایمانداروں کا یہی شیوا اور یہی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. ہم نے دنیا کو بچانا ہے. آئیے ہم دنیا کو بچائیں. اگر ہم ایماندار ہیں, ہم پر فضل ہوا ہے, یسوع مسیح نے ہمیں اپنے لہو کے وسیلہ سے چھڑایا ہے, تو ہمیں اس کی خوشخبری سنانی ہے. اور پولس اس بات کو واضح کہتا ہے, ایمانداروں کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہے کہ اگر میں خوشخبری سناتا ہوں تو کوئی فخر نہیں, کیونکہ یہ میرے سپرد ہوئی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میری رسپانسبلٹی ہے. لیکن اگر میں خوشخبری نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس ہے. عزیزو, یہ آپ کے لیے ویک اپ کال ہے, یہ ہوپ فل کال ہے, یہ خوبصورت بیوٹیفل ہوپ ہے. صرف یسوع مسیح, جیزس از الائیو اینڈ ہی سیوز. ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. یعقوب کی کشتی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. کشتی کرتے ہوئے اس نے اس سے کہا کہ مجھے جانے دے. یعقوب نے کیا کہا, جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا. عزیزو, کئی دفعہ ہم روحانی کشتی میں تھک جاتے ہیں. لوگ گھروں کے اندر قید ہیں, شاید وہ دعا کرتے ہوئے تھک رہے ہیں, لیکن یہی وہ وقت ہے جب ہم تھک جاتے ہیں, تب ہمیں برکت ملتی ہے. یعقوب پوری رات کشتی لڑتا رہا, نڈھال ہو چکا ہے, لیکن وہ جانے نہیں دے رہا. ہم کتنی دیر دعا میں ٹھہرتے ہیں, ہم کتنی دیر دعا کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تو خدا نے اس سے کیا کہا؟ جانتے ہیں برکت دینے سے پہلے خدا نے کیا کہا؟ خدا نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے. خدا نے اس سے کیا پوچھا؟ تیرا نام کیا ہے. عزیزو, یہ محض یہ ایک میٹافور ہے, یہ ایک استعارہ ہے, استعاراتی بات ہے, ایک اشارتاً کہی گئی بات ہے کہ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ لیکن نام سے مراد کہ ہمارا نام ہماری کردار, ہماری شخصیت اور ہمارے اعمال کی پہچان ہے. در حقیقت خدا اس سے اقرار کروانا چاہ رہا ہے. اور جو ہی یعقوب سے اس نے نام پوچھا تو اس ایک سیکنڈ کے اندر اس کے ذہن میں وہ پوری داستان گزر گئی ہوگی کہ اس کے نام کا تو مطلب چھین لینے والا ہے, اڑنگا مارنے والا ہے. میں نے تو اپنے باپ کو بھی دھوکہ دیا, میں نے تو اپنے باپ سے بھی جھوٹ بول کے برکت لے لی, اپنے بھائی سے بھی پہلوٹے کا حق لے لیا, میں کیسے بھاگ گیا اپنے خاندان سے, میں نے کیسے دوسری جگہ جا کر بھیڑوں اور بکریوں کے لیے کیسی کیسی تیاریاں کی, اور کس طرح سے میں امیر ہو گیا. یہ ساری باتیں اس کے اندر ایک اس سوال کے ساتھ پیدا ہوئی کہ تیرا نام کیا ہے. وہ حیران ہو گیا کہ میں اس کو اپنا نام کیا بتاؤں, کہ میرے نام کا تو مطلب یہ ہے اور میں اس مطلب کے عین موافق ہوں. آج خدا ہم سے پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے. ہمیں اپنے کردار, فعل, اعمال کا اقرار کرنا ہے. اور پھر ایک خوبصورت بات ہے, اس نے اقرار کیا, اس نے فوراً کہا میرا نام یعقوب ہے. عزیزو, ہمیں اپنے نام کا اقرار کرنا ہے, تب خدا ہمارا نام بدل دے گا, ہمارا حسب نسب بدل دے گا, ہمارا نسب نامہ, ہماری نسلیں بدل دے گا. یعقوب نے کہا میرا نام یعقوب ہے. خدا نے اس سے کیا کہا؟ آئندہ کو تیرا نام یعقوب نہیں, کیونکہ تو نے اقرار کر لیا. جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی, خدا کا فضل ہوگا, خدا کی برکت ہوگی. عزیزو, لیکن اقرار کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں رجوع لانے کی ضرورت ہے. رجوع لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اقرار کرنا اور خدا کی تلاش کرنا. یعقوب خدا کی تلاش میں تھا, خدا اسے مل گیا اور اس نے دعا کے وسیلے جانے نہیں دیا. اور آج ایمانداروں, ہمیں بھی ایسے وقت میں خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جب وہ مل جائے. اور یہ وقت ہے جب پوری دنیا میں مسیحی دعا کر رہے ہیں. اور خوبصورت بات, بیوٹیفل
ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ مسیحی اپنے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے سب قوموں کے لیے دعا کریں. میں نے بہت سے میڈیا پر بھی خبروں میں بھی یوٹیوب پر بھی فیس بک پر بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سوشل میڈیا کے میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے بہت سی قومیں اپنی قوموں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں دوسروں کے لیے برائی چاہ رہی ہیں لیکن ایک مسیحی ہے اس لیے کہ مسیحی کا شیوا دنیا کو بچانا ہے. صرف مسیحی ہیں جو سب قوموں کے لیے سب ملکوں کے لیے اس زمین کے لیے دعا کر رہے ہیں کیونکہ خدا نے کہا تم دنیا کا نور ہو. ہم نے دنیا کو راستہ دکھانا ہے نور میں لے کر چلنا ہے تاکہ وہ خدا کی نجات کو پہچانے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں. اس لیے کہ یاد رکھیں خدا کی مرضی یہ نہیں کہ انسان مرے اور جہنم میں جائے. یہ خدا کی کبھی مرضی نہیں تھی. جہنم کو خدا نے صرف شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنایا اس کے ساتھ گرائے جانے والے فرشتوں کے لیے بنایا لیکن انسان کی اپنی مرضی اپنی چوائس ہے کہ وہ جہنم کا انتخاب کرتا ہے. لیکن خدا نے انسان کو اپنی رفاقت کے لیے عدن میں رہنے کے لیے بنایا اپنی بادشاہی کے لیے بنایا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی کسی قوم کسی قبیلے کسی امت کسی جگہ سے بھی ہو جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی وہ سب کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ ہمیں اقرار کریں اس کی طرف رجوع کریں اس کی تلاش کریں. اور یعقوب نے جو ہی اقرار کیا خدا نے کہا آئندہ کو تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل خدا کا شہزادہ خدا کا پیارا. اس کا نسب ہی بدل گیا. اب وہ خدا کا شہزادہ رہا نہ کہ یعقوب رہا. عزیزو آج ہمیں خدا کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ میل ملاپ کر لیں. خدا نے باوجود کلام میں لکھا ہے باوجود دشمن ہونے کے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارا اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے میل ملاپ کر لیا ہے. یہ ایک اعزاز کی بات ہے یہ خوشائند بات ہے یہ فخر کی بات تو یہ ہے. ہمیں اپنے اعمال اپنی دولت اپنی قابلیت اپنے علم اپنی طاقت پر بھروسہ یا فخر کرنے کی بجائے مسیح کی اس فضل اور بخشش پر فخر کرنا ہے جو مفت فضل ہے اور جو اس کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے. یاد رکھیں ہمارے اعمال کے وسیلہ سے خدا نے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان نہیں ہونے دیا اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس سے محبت کلام کہتا ہے کہ اس نے پہلے ہم سے محبت کی. ہمارے توبہ کرنے سے پہلے وہ انسان کے لیے قربان ہو چکے. اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم نے یہ کیا تو خدا نے ہمیں بخشش دی. نہیں اس کی بخشش مفت فضل ہے کیونکہ ہمارے اعمال نیکیاں گندی دھجیوں کی مانند ہیں. یہ اس کا مفت فضل ہے. کس نے خدا کو پہلے کچھ دیا؟ یہ وہ ہے جس نے اپنا بیٹا ہاں کسی بہت نیک پارسا شخص کے لیے تو شاید کوئی کلام کہتا ہے جان دینے کی جرت کر دے لیکن کون گنہگاروں کے لیے؟ یہاں یسوع مسیح خدا کی محبت ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. اس نے ہمارے گناہوں کو صلیب پر کھینچ ڈالا تاکہ ہم یسوع مسیح میں جلال پائیں اور خدا کی امت خاص فرقہ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو کر خدا کے خاص لوگ اور ذات الہی خوبصورت بات ذات الہی میں شامل ہو جائیں. ایک بار پھر میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ دنیا لاک ڈاؤن کی صورت میں ہے. وہ لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے اپنے بڑے بڑے پرائیویٹ جیٹس کا فخر کرتے تھے بڑے بڑے بزنسز پر فخر کرتے تھے دن رات پارٹیاں چلتی تھی کہبہ خانے ہوتے تھے ناچ رنگ ہوتا تھا. میں نے یہاں بھی لندن میں بھی بڑے بڑے چرچز کے اندر ناچ رنگ کو بھی دیکھا ہے. چرچ بلڈنگز کے اندر شیطان کی پوجا کی جا رہی تھی. لوگوں نے فن بنایا ہوا تھا خدا کا مذاق اڑایا تھا. کلام میں لکھا ہے کہ خدا ٹھٹھوں میں اڑایا نہیں جاتا. توبہ کرو رجوع لاؤ تلاش کرو تو خدا تمہیں بچائے گا نسب نامہ چینج کر دے گا. تو ایسے ہی دنیا کے حالات ہو گئے کہ لوگوں نے خدا کو بھولنا شروع کر دیا تھا اور اپنے دولت پر اپنے اختیارات پر اپنے عہدوں پر فخر کرنا شروع ہو گئے تھے. تو کیا ہوا ایک لمحے میں کسی کے تصور میں بھی نہیں بھنا جائیں کان
اگر اس وبا سے پہلے کوئی یہ کہتا کہ دنیا پوری بند ہو جائے گی, سب کچھ بند ہو جائے گا, سڑکیں ویران ہو جائیں گی, یہ خیالی سی باتیں تو لگتی تھی, کوئی ایسی زومبی سٹوریز تو لگتی تھی, کہ یہ ایسی بڑی موویز کی کہانی تو لگتی تھی کہ شاید ایسے موویز کی حد تک تو بنایا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے حقیقت میں دیکھا کہ واقعی خدا ابھی بھی اس دنیا پر کنٹرول رکھتا ہے, اور صرف ایک چھوٹی سی ہوا, ایک چھوٹا سا نہ نظر آنے والا جرثومہ, اس نے انسان کو بند کر کے, قید کر کے رکھ دیا ہے. لیکن پھر میں اس بات کی طرف آتا ہوں, گو کہ سب کچھ بند ہے, لوگ ایک ایک کمرے میں قید ہیں, کوئی پارٹیاں نہیں ہو رہی, کوئی ناچ رنگ نہیں ہو رہے, کوئی ضیافتیں نہیں ہو رہی, کوئی کھیلوں کے پروگرام نہیں ہو رہے, بڑے بڑے اولمپکس کینسل ہو چکے ہیں, ہوٹل بند ہو چکے ہیں, کعبہ خانے بند ہو چکے ہیں, میلے ٹھیلے بند ہو چکے ہیں, دنیا کی رونقیں ختم ہو گئی ہیں, سڑکیں ویران ہیں, کالونیاں ویران ہیں, کوئی کسی سے ملنے کی جرت نہیں کر رہا. اس کے باوجود ایک نام ہے جو پوری دنیا میں اب بھی گردش کر رہا ہے, ہر ایک کان تک پہنچ رہا ہے, آن لائن میٹنگز کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, مین سٹریم میڈیا کے ذریعے, ٹیلی فون کالوں کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے. ایک ہی نام ہے, وہ یسوع نام ہے, رہے گا نام سدا تیکر مسیحا. آئیے ہم اس نازک وقت میں خدا کی تلاش کریں, اس کی طرف رجوع لائیں, اور ہم کامیاب ہوں. اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ ہوپ فل میسج آپ کو دیتا ہوں کہ یہ آنے والے مہینے میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایمان رکھیں, نیکسٹ منتھ خدا ہمیں پھر سے بحال کرے گا, حیات تازہ دے گا, نئی زندگی. یہ ایمان کے وسیلے سے میں کہہ رہا ہوں, یہ ایمان کے وسیلے سے میں کہہ رہا ہوں, ایمان لائیں, یسوع مسیح کے نام میں یہ ممکن ہے. اور یہ آپ لوگ ایماندار لوگ ایسا کریں گے, اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. پولس کی بات پھر دہراتا ہوں کہ اگر میں خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں, کیونکہ یہ تو میرے ذمے, میرے سپرد ہوئی ہے, لیکن مجھ پر افسوس کہ اگر میں خوشخبری نہ سناؤں. آئیے ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جس طرح بھی ممکن ہو, میڈیا کے ذریعے, فون کالز کے ذریعے, ان کو یسوع مسیح, میسیجز کے ذریعے یسوع مسیح کی خوشخبری دے, اور ان کو بتائیں کہ ایک نام آج بھی قائم ہے, اور وہ زندہ نام ہے, وہ مرا نہیں, وہ زندہ ہے, وہ مر کر زندہ ہوا ہے. وہ موت پر, آج دنیا موت سے گھبرا رہی ہے, ڈر رہی ہے, وہ موت پر غالب آیا ہے, وہ موت اور قبر اور شیطان پر غالب آیا ہے. آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی مر کے زندہ ہوا اور ہمیشہ تک زندہ ہے, صرف یسوع مسیح. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں. میرے سامنے بہت سی ریکویسٹس ہیں, ان میں میں دیکھتا ہوں, شروع سے ہی دیکھتا ہوں کہ کن کن کی ریکویسٹ ہے. کچھ لوگوں نے یہاں پہ ریکویسٹ کی ہے, ان میں سسٹر ربینہ حیات ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس طرح جو میرے پاس ریکویسٹ آتی جا رہی ہیں, آپ لکھتے جائیں, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. خداوند یسوع کے نام میں تیری حضوری میں آتے ہیں. دنیا کے اندر خداوند حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد کے لیے ہم نے خود کو تیار کرنا ہے. یسوع کے نام میں پاک یہوہ, تو ہماری امید ہے, تو ہی ہمارا محکم قلعہ ہے, تو ہی ہماری چھپنے کی جگہ ہے, تو ہی ہمارا خدا برج ہے, تو ہی ہمارا سہارا ہے. تیرے نام میں ہم چھپتے ہیں, او خدا تجھ میں پناہ لیتے ہیں, تو ہی ہماری نجات ہے. یسوع کے نام میں خدا یہ بہن جس نے لکھا کہ پلیز پرے فار می, خدا ہم نہیں جانتے کہ اس بہن کی کیا ضرورت ہے. خدا تیرا روح القدس جانتا ہے, تو بہتر جانتا ہے. خدا میں اس بہن کو خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں برکت دیتا ہوں, سلامتی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں. اور خدا اس کی جو کوئی بھی ضرورت ہے یسوع کے نام میں خدا تو اس کو پورا کر. اگر اس کو خدا کوئی خاندانی, معاشی, مالی, اخلاقی, روحانی یا خدا صحت کی ضرورت ہے, تو یسوع کے نام میں تو اس کا زور بند اور اس کو فضل دے.
اور خداوند اگر یہ کسی کے لیے اپنی اس دعا میں خداوند خدا ٹھہری ہے تو تو جانتا ہے. تیرے ہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں. دنیا لاک ڈاؤن کے اندر ہے لیکن تو لاک ڈاؤن نہیں ہے. تیرا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام ہمیشہ اثر کرتا ہے. ہم خداوند خدا تیرے کلام کو جاری کرتے ہیں جو آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے. اور خداوند خدا میں بھائی رنجیت سنگھ کے لیے تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں. اور خداوند وہ بڑا پریشان ہے, وہ اپنے ملک کے لیے انڈیا کے لیے پریشان ہے, جو یہ کہتا ہے کہ انڈیا لاک ڈاؤن کی حالت میں. خداوند یسوع کے نام میں ملک کے بھارت کے لیے بھی, اور خدا انڈیا کے لیے, پاکستان کے لیے, بنگلہ دیش کے لیے, نیپال کے لیے, بھوٹان کے لیے, سری لنکا کے لیے, چائنا کے لیے, خدا امریکہ کے لیے, پورے یورپ کے لیے, اٹلی کے لیے, فرانس کے لیے, جرمنی کے لیے, خدا اور خدا میں آسٹریلیا کے لیے, نیوزی لینڈ کے لیے, ساؤتھ افریقہ کے لیے, افریقہ کے تمام کانٹیننٹس کے لیے, اسرائیل کے لیے, اور خدا تمام مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کے لیے, خدا کینیڈا کے لیے, ساؤتھ امریکہ کے لیے, اور خدا میں جہاں جہاں اس روئے زمین پر انسان بستے ہیں ان تمام ممالک کے لیے تیرے آسمان پر سے سلامتی, دعائے خیر, رحم, ترس, فضل کو چاہتا ہوں. یسوع کے لہو کی خدا دھار مانگتا ہوں, شرمندہ کرتا ہوں. جہاں جہاں لوگ تیرے نام کے لیے خدا سر بسجود ہیں ان کی دعاؤں پر کان لگا اور انہیں اپنی حضوری میں فضل دے. جس کی جو ضرورت ہے خدا میں بھائی یونس راہی کے لیے, وہ بحرین سے خدا تیری حضوری میں دعا کے ملتجی ہیں, اس ملک کے لیے خدا وہ دعا کے ملتجی ہیں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا یسوع کے نام میں تو اپنے لوگوں کو برکت دے, ان کو قوت دے, انہیں حیات تازہ دے, وہ اٹھ کھڑے ہوں تاکہ خدا تیرے نام کے وسیلہ سے بہت سی قوموں میں ایک نئی گواہی قائم ہو. ہم جانتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن تیرے نام کے جلال کے لیے ہے. ہاں خدا ہم جانتے ہیں کہ خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کرنے پر قادر ہے, اور ابلیس شرمندہ ہوتا ہے اور یسوع مسیح فتح پاتا ہے. یسوع کے نام میں خدا اور باقی لوگ جس طرح سے خدا دعا میں وہ چاہ رہے ہیں, یسوع کے نام میں خدا میں ان کے لیے تیرے حضور سے سر بسجود ہو کر دعا مانگتا ہوں. یسوع کے نام میں ہر ایک بات ممکن ہے. یسوع اس دنیا کا نور ہے, یسوع اس دنیا کی ہوپ ہے, اور اس نے ہمیں اس دنیا کی ہوپ کے لیے خدا قائم کیا ہے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان سب دعاؤں کو تیرے مذبح کے سامنے پیش, اور خدا اس وقت دنیا کو جس شفا کی ضرورت ہے اس کے لیے تیرے لہو کی قدرت کو چاہتا ہوں. بہت سے معصوم لوگ خدا اس بیماری کا اندر مبتلا ہیں. یسوع کا لہو ہر ایک بیماری کا علاج ہے. او خدا کے بیٹے یسوع نے اپنے بدن پر ہماری بیماریاں, کمزوریاں, گناہ اور کوتاہیاں اٹھا لیں. وہ ہمیں شفا دیتا ہے. تو ہمیں حیات تازہ بخش یسوع مسیح ناصری کے نام میں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے, اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا عزوجلال کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت اس گھرانے کے ساتھ, ان تمام لوگوں اور گھرانوں کے ساتھ جو اس وقت آن لائن دیکھ رہے ہیں, ان تمام لوگوں اور گھرانوں کے ساتھ جو اس میسج کو بعد میں سنیں گے, دیکھیں گے, اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ جہاں جہاں خدا کے کلام کی عبادت ہو رہی ہے, ہو چکی ہے, ہونے والی ہے, یسوع مسیح کی آمد تک ہوتی رہے. آمین. Thank you. God bless you.